Okay. Okay. Mental health and psychopathology 2, week 11, class 1. Basically, we will start it with a new chapter, anxiety disorders. ठीक है? Anxiety disorders जितने भी हैं वो एक की फीचर रिजेंबल करते हैं, शेयर करते हैं. सारे डिसऑर्डर में तकरीबन वही चीज़ होती है, लेकिन थीम जो है वो चेंज होती है. किसी की स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से फेयर होता है, किसी की सोशल एंजाइटी होती है, किसी की जो है ना जनरलाइज किस्म की जो है ना एंजाइटी होती है, हर किस्म, टेंस रहना, कीड अप, और एगोराफोबिया. कुछ पीपल, कुछ लोग जो होते हैं वो जो क्राउडेड प्लेस होते हैं या तंग जगह जो होती है वहाँ पे जो है ना उन्हें वो आ रही होती है, पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, वहाँ से जो है ना लाइक टाइम नहीं गुजार सकते. एगोराफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया. ठीक है? तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स इंक्लूड शेयर फीचर्स ऑफ एक्सेसिव फेयर इन सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स में होते हैं, एंड एंजाइटी एंड रिलेटेड बिहेवियरल डिस्टर्बेंस होते हैं. और जो एंजाइटी और उसके रिलेटेड बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है वो तकरीबन सारे डिसऑर्डर्स में प्रेजेंट होते हैं. फिर क्या है? इमोशनल रिस्पॉन्स है टू रियल और परसीव इमिनेंट थ्रेट. इमिनेंट थ्रेट किसे कहते हैं? इमिनेंट को जानते हैं? इमिनेंट कहते हैं अबाउट टू हैपन, लाइक एक चीज होने वाली है. ठीक है? तो फिर क्या है? एक इमोशनल रिस्पॉन्स है टू अ रियल और परसीव इमिनेंट थ्रेट. ठीक है? एक चीज अबाउट टू हैपन, एक चीज होने वाली है, एक थ्रेट सा फील हो रहा है उस चीज से. वेयर एज एंजाइटी क्या है? एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर थ्रेट. ठीक है? मतलब कुछ हुआ नहीं है लेकिन फ्यूचर के रिलेटेड थॉट्स आ रही है कि पता नहीं ऐसा हो ना जाए, अगर मैं ऐसा करूंगा ऐसा ना हो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे ग्रेड्स कैसे आएंगे, मैंने पेपर इस तरह अटेम्प्ट किया है, फेल ना हो जाऊं. तो फ्यूचर रिलेटेड सारे थ्रेट्स आ रहे होते हैं इंसान को, जिसकी वजह से एंजाइटी पीक पे पहुंच जाती है. Obviously, these two states overlap, but they also differ, with fear more often associated with surges of autonomic arousal necessary for flight or fight. जो fear है, ये दोनों states overlap भी करते हैं. Sometimes they get mixed and sometimes they differ from each other. Fear क्या है? वो often associate करता है with surges. Surges कहते हैं flow of autonomic arousal. ऑटोनॉमिक अराउजल मीन जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी की सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, तो वो आपको प्रिपेयर करती है फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. थॉट्स ऑफ इमीडिएट डेंजर, दैट ये चीज जो है क्या है? डेंजर है, इसे जाके अवॉइड करना चाहिए या रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, एंड एस्केप बिहेवियर, उस सिचुएशन से अपने आप को निकालना. एंड एंजाइटी जो है वो मोर ऑफन एसोसिएट करती है किस चीज के साथ? मसल टेंशन के साथ, विजिलेंस इन प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर टेंशन, एंड कॉशियस और अवॉइडेंट बिहेवियर. तो ये दोनों सिचुएशन जो है, एक को जो है यहाँ तक, ये जो है ये फेयर के लिए है, और इसके बाद ये एंजाइटी है. विजिलेंस की मीनिंग में थोड़ा सा वो देखो, लेकिन ये मेरे ख्याल में जो केयर वो होती है, क्या कहते हैं, अलर्टनेस वगैरह होती है. ठीक है? तो वो बेसिकली एंजाइटी में जो है ना वो अलर्टनेस आपकी आ जाती है इन प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर जेंडर. ठीक है? अच्छा, तो ये बेसिकली ओवरलैप भी सम टाइम हो सकती है फियर और एंजाइटी के सिम्टम, बट वी कैन डिफरेंशिएट इट बाय these symptoms जो अभी हमने एक्सप्लेन डिस्कस की है. Sometimes the level of fear or anxiety is reduced by pervasive avoidance behavior. Sometimes जो एंजाइटी की fear या एंजाइटी का जो लेवल होता है वो रिड्यूस होता है किस चीज़ के साथ? अवॉइडेंस बिहेवियर के साथ. फर्स्ट डिसऑर्डर जो एंजाइटी में है वो हम आते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ. ठीक है? सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएटिव और एक्सेसिव फियर और एंजाइटी होती है जो कि कंसर्न करता है किस चीज के साथ? सेपरेशन के साथ. सेपरेशन किस सेपरेशन के साथ?
فرام دوز ٹو ہوم دا انڈیویجول از اٹیچ، جس کے ساتھ وہ انڈیویجول اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان میں ایٹ لیسٹ 3 آف دا فالوئنگ سمپٹمز مسٹ پریزنٹ ہونی چاہیے. نمبر 1، ریکرنٹ اور ریپیٹڈ ایکسیسو ڈسٹریس ہوتا ہے، جب وہ بچہ یا ایڈولسنٹ یا انڈیویجول ایکسپیکٹ کرتا ہے اور ایکسپیرینس کرتا ہے سپریشن فرام ہوم اور فرام میجر اٹیچمنٹ فگر، ٹھیک ہے، جب وہ انڈیویجول اینٹیسپیٹ کرتا ہے یا ایکسپیکٹ کرتا ہے یا ایکسپیرینس کرتا ہے سپریشن کو فرام ہوم اور فرام میجر اٹیچمنٹ فگر، جس میں ان کے کیئر گیورز آ جاتے ہیں میجر اٹیچمنٹ فگرز میں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، ریپیٹڈلی ریکرنٹ ایکسیسو ڈسٹریس انہیں اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا کہتے ہیں، پرسسٹنٹ مین کنٹینیوز اینڈ ایکسیسو ہائیلی لیول میں جو ہوتے ہیں ویرینس ہوتی ہے انہیں اباؤٹ losing major attachment figure اور about possible harm to others، ٹھیک ہے. تو ان کے جو ہے نا persistent worriness اس چیز کی ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ یا تو وہ اپنی میجر اٹیچمنٹ فگر کو جا کے لوز کر دیں گے یا ان کو کوئی پاسبل ہارم نہ پہنچ جائے such as illness, injury, disasters اور death، ٹھیک ہے. Third is persistent and excessive worry about experiencing an untoward event مطلب trouble event، ٹھیک ہے. تو continuous and excessive worry آ رہی ہوتی ہے about experiencing an untoward event، ٹھیک ہے. worriness ہوتی ہے continuous and excessive worries ہوتی ہے about experiencing trouble event، for example getting lost، being kidnapped، having an accident، becoming ill. اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، that causes separation from a major، جس کی وجہ سے میجر اٹیچمنٹ فگر سے سپریشن کاز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، یہ ورڈ تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. persistent reluctance، persistent continuous unwillingness اور refusal شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے گھر سے باہر جائے، away from home، اسکول جائے یا ورک پلیس پہ جائے، اور ایز ویل بیکاز آف فیئر آف سپریشن کی وجہ سے جو ہے نا دی ریفیوز اور ریلیکٹنٹ دیٹ گو آؤٹ فرام دا ہوم، گو اوے فرام دا ہوم یا گو ٹو اسکول یا گو ٹو ورک، ٹھیک ہے. اس کے بعد persistent continuous and excessive fear of reluctance unwillingness شو کر رہے ہوتے ہیں about being alone اور without major attachment figure at home or in other setting، مطلب جو major attachment figure ہوتا ہے ان کے بغیر یہ لوگ ریلیکٹنس شو کرتے ہیں کہ ان کے بغیر جو ہے یہ alone رہیں، ان کے ساتھ اینی ٹائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے. persistent reluctance، persistent continuously unwillingness شو کرتے ہیں اور refusal کہ جا کے وہ سو سکے اپنے ہوم اپنے گھر سے باہر، ٹھیک ہے، اور ٹو گو ٹو سلیپ وداؤٹ بینگ نیئر میجر اٹیچمنٹ فگر، یا میجر اٹیچمنٹ فگر کے بغیر جا کے سو سکے، ٹھیک ہے. ریپیٹڈ نائٹ میئرز آ رہی ہوتی ہے، ڈراؤنے خواب، جس میں خواب کی جو تھیمز ہوتی ہے وہ سپریشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ریپیٹڈ کمپلینٹس ہوتی ہے، فزیکل سمپٹمز ہیں جس میں ہیڈ ایک آ جاتا ہے، اسٹمک ایک آ جاتا ہے، معدے کے درد، نازیا ہو جاتی ہے. نازیا مطلب وہ کلی ٹائپ جو ہوتی ہے، مطلب وومیٹنگ ٹائپ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے لیکن وومیٹنگ ایکچوئل میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. وومیٹنگ بھی ہو سکتی ہے. when separation from major attachment figure occurs or is expected، anticipate mean expectation، expect کرنا، ٹھیک ہے. کرائٹیریا سمجھ آئی ہے؟ یس سر. جی سر. سب کو سمجھ آئی ہے؟ یس سر. اچھا، اب یہ پوائنٹس دیکھ کے جو ہے نا آپ لوگ اپنے ارد گرد کے بچوں پہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں یا ایڈولسنس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دیٹ کتنے بچے اس طرح ہے جو کہ سیپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہو. اچھا، جو فیئر اینزائٹی اور ایوائڈنس ہے وہ پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، کنٹینیوس ہوتے ہیں، جو کہ ایٹ لیسٹ 4 ویکس ہونے چاہیے، اور in children and adolescents and typically 6 months or more in adults، ٹھیک ہے. 4 weeks at least اس کی ڈیوریشن child and adolescents میں ہونی چاہیے and 6 months or more adults میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بغیر آپ اگر یہ پوائنٹ بھی پریزنٹ ہو تو آپ ان ڈیوریشنس کے سے پہلے جو ہے جا کے انہیں وہ نہیں کر سکتے، ڈائگنوز نہیں کر سکتے. جو ڈسٹربنس ہے وہ کیا کاز کرتا ہے، کلینکل سگنیفیکنٹ ڈسٹریس اور امپیئرمنٹ ان سوشل، اکیڈیمک، آکوپیشنل اور ادر امپورٹنٹ ایریاز آف فنکشننگ، ٹھیک ہے. اور جو ڈسٹربنس ہے از ناٹ بیٹر ایکسپلین بائی این ادر مینٹل ڈس آرڈر، جس کے نیچے یہ ساری
کہانی لکھی ہوئی ہے ڈس آرڈرس کی. پریویلنس کیا ہے؟ 12 month prevalence of separation anxiety disorder جو ایڈلٹس میں دیکھی گئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں وہ 0.9% to 1.9% ہے. بچوں میں جو 6 to 12 months کی پریویلنس دیکھی گئی ہے وہ تقریباً 4% ہے. دیٹس مین بچوں میں سپریشن اینزائٹی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس. ٹھیک ہے. ایڈولسنس میں جو دیکھی گئی ہے وہ ہے تقریباً 12 month prevalence 1.6%. ٹھیک ہے. اچھا, separation anxiety disorder decrease in prevalence from childhood to adolescence and adulthood and is the most prevalent anxiety disorder in children younger than 12. اچھا, جو separation anxiety disorder ہے اس کے symptoms basically decrease ہو جاتی ہے جب بچہ childhood سے adolescence and adulthood کی طرف جا رہا ہو. اور یہ کافی prevalent anxiety disorder ہے کس کون سے لوگوں میں؟ بچوں میں جو کہ younger ہے 12 years سے. ٹھیک ہے. Risk and environmental factor. Risk and prognostic factor. اس میں first of all environmental factor آ جاتے ہیں. Separation anxiety disorder often develop after life stresses کے بعد جو ہے اس کے chances زیادہ ہو جاتے ہیں, especially a loss جب کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے. For example, a death of a relative, family member اس میں آ سکتے ہیں, یا pet کوئی جانور وہ پال رہے ہو اس کی کوئی ڈیتھ ہو جائے. اینڈ illness آف دا انڈیویجول یا ریلیٹیو. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا سپریشن اینزائٹی آ سکتی ہے. a change of schools, parental divorce, a move to a new neighborhood, immigration, ڈیزاسٹر, خدا خاصہ کوئی سیلاب یا زلزلہ یا کوئی اس طرح ٹورنیڈوز وغیرہ آ جاتے ہیں, اس کے بعد سپریشن اینزائٹی کی کافی چانسز ہوتی ہے. that involves parents of separation from the attachment figure. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی سچویشن ہے جس میں چانسز ہوتے ہیں that individual کیا ہو وہ separate ہو اپنے major attachment figure سے. In young adults, other example of life stresses include leaving the parental home, entering into a romantic relationship and becoming a parent. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ینگ ایڈلٹس کو سپریشن اینزائٹی میں ڈال سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پیرنٹل اوور پروٹیکشن اینڈ انٹروسیونیس may be associated with separation anxiety disorder. پیرنٹس کی جو اوور پروٹیکشن ہوتی ہے اینڈ جو انٹروسیونیس ہوتی ہے انپلیجر ایونٹس وغیرہ, اناپروپریٹنس یہاں پہ ان لوگوں نے میننگ لکھی ہوئی ہے, انسینسٹیوٹی ہو گئی ہے, یا ایک کام کے لیے فورس کرنا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ فیکٹرز ہے جو کہ ایسوسیٹ کرتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹر سے سپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ. جینیٹک اینڈ فزیولوجیکل میں فیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو سپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر may be heritable, مطلب it can transfer, yeah, it can run in families. Heritability was estimated at 73% in a community sample. 73% is enough percentage of 6-year-old twins. ٹھیک ہے. with higher rates in girls, مطلب ان کے chances girls میں زیادہ ہوتی ہیں as compared to boys. Children with separation disorder, anxiety disorder display particularly enhanced sensitivity to respiratory stimulation such as carbon dioxide enriched air. ٹھیک ہے. جو children ہوتے ہیں separation anxiety کے ساتھ تو یہ they usually display particularly sensitivity to respiratory stimulation such as carbon dioxide inhalation. فنکشنل کنسیکوینسز آف. اچھا, یہاں پہ یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے پڑھی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ انرچ ایئر کی طرف جو ہے سینسٹیوٹی شو کرتے ہیں. یہ کیوں؟ ہاں, اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ ٹیکنیکل کویسچن ہے. ایک دفعہ پھر سے پوچھے سر. میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو بچے سپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہے نا وہ سینسٹیوٹی شو کرتے ہیں کس چیز کی طرف؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی انہیلیشن کی طرف. یہ کیوں؟ کیونکہ اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. اینزائٹی میں جو ہے نا, اینزائٹی میں آکسیجن کی کمی کافی زیادہ ہو جاتی ہے باڈی میں, اور ہمیں آکسیجن رچ انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے لیے ہم اکثر ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ وہ اس طرح جگہوں پہ واک کیا کرے جہاں پہ گرینری زیادہ ہو
اور جہاں پہ گرینری زیادہ ہو وہاں پہ آکسیجن رچ ایٹماسفیئر ہوتا ہے تو ان کو زیادہ ان کے مسل کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے علی, ویری گڈ. ہاں اچھا, اس کے بعد فنکشنل کنسیکوینسز آف سیپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر. انڈیویجول ود سیپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر آفن لمٹ انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز. اچھا, سیپریشن اینزائٹی کی وجہ سے جو ہے نا جو انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز ہے جو وہ کافی لمیٹڈ ہو جاتی ہے, اور انڈیپینڈنٹ آفن لمٹ انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز اوے فرام ہوم اور اٹیچمنٹ فگرس. ٹھیک ہے, جو اٹیچمنٹ فگر اور ہوم سے دور کی جو انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز ہے وہ کافی زیادہ سیپریشن اینزائٹی کی وجہ سے جا کے limited ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ان چلڈرن اوائڈنگ اسکول, ناٹ گوئنگ ٹو کیمپ, having difficulty sleep around, and adolescents not going away to college, and adults not leaving the parental home, یا not traveling, not working outside the home. تو یہ functional consequences ہیں separation anxiety کی. ٹھیک ہے, differential diagnosis, generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder سے کیسے ہم differentiate کریں گے؟ is distinguished from GAD in that the anxiety predominantly concerns separation from attachment figure, and if other worries occur they do not prominent the clinical picture. ٹھیک ہے, separation anxiety disorder ہم generalized anxiety disorder سے اس تھیم میں جو ہے نا جا کے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو سیپریشن اینزائٹی میں جو مین تھیم ہے, پریڈومیننٹ جو تھیم ہے وہ کیا ہے؟ سیپریشن فرام اٹیچمنٹ فگر ہے. اور اگر اس کے ساتھ اور وریز اور تھیم کے ورڈز آتی بھی ہے تو وہ اس سیپریشن والی تھیم کو جا کے پریڈومینیٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہم سیپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر کو جنرلائز سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. کنڈکٹ ڈس آرڈر, اسکول اوائڈنس جسے ہم ٹروینسی بھی کہتے ہیں, کامن ہے کنڈکٹ ڈس آرڈر میں, بٹ جو اینزائٹی اباؤٹ سیپریشن ہے وہ اسکول ایبسنس کے لیے رسپانسبل نہیں ہوتا کنڈکٹ ڈس آرڈر میں. ٹھیک ہے, اینڈ چائلڈ اور ایڈولسنٹ یوزلی اسٹے اوے فرام ریدر دین ریٹرن ٹو دا ہوم. ٹھیک ہے, اور چائلڈ یا ایڈولسنٹ جو ہے وہ اسکول سے اسٹے اوے ہوتے ہیں ریدر دین جا کے گھر واپس جائیں. تو یہ ڈفرینس ہے کنڈکٹ ڈس آرڈر اینڈ سیپریشن ڈس آرڈر, سیپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر میں. لائک سیپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر میں اسکول اس لیے نہیں جا رہے ہوتے ڈیو ٹو فیئر آف سیپریشن فرام دا میجر اٹیچمنٹ فگر, اور کنڈکٹ ڈس آرڈر میں جو ہے نا اسکول اس لیے نہیں جا رہے ہوتے کیونکہ ان کی پرابلمٹک بیہیویئر ہوتی ہے, باہر لوفریاں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اسکول کے ساتھ ساتھ اپنے گھر سے بھی دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے, سیپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر میں تو یہ ہے کہ اگر اسکول نہ بھی جا رہا ہو, اسکول سے واپسی پہ آ رہے ہو تو ڈائریکٹ وہ اپنے گھر اپنے میجر اٹیچمنٹ فگر کی طرف ہی جائے گا. پینک ڈس آرڈر, تھریٹس آف سیپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر کی بات کر رہے ہیں. تھریٹس آف سیپریشن جو ہے that may lead to extreme anxiety کی طرف جا سکتے ہیں. جو expectation of separation ہوتی ہے اس کی وجہ سے extreme anxiety ہو سکتی ہے. even panic attack اس کے ساتھ آ سکتا ہے. panic attack کا نیم سنا ہے کبھی؟ جی سر. اچھا, in separation anxiety disorder in contrast to panic, in comparison to panic disorder, the anxiety concern the possibility of being away from the attachment figures and worry about untoward events befalling them rather than being incapacitated by an unexpected panic attack. ٹھیک ہے, تو وہی جو جنرلائز اینزائٹی ڈس آرڈر میں ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جو پینک اٹیکس آ رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کنسرن ہوتے ہیں کس چیز کے؟ سیپریشن فرام دا میجر اٹیچمنٹ فگر, اینڈ وری ہوتی ہے اباؤٹ ٹربل ایونٹس کی. ٹھیک ہے, ریدر دین پینک اٹیک میں کیا ہوتا ہے وہ انکیپیسیٹیڈ ہوتا ہے بائی این ان ایکسپیکٹڈ پینک اٹیک. اس میں جو ہے نا ان ولنگ یا انوانٹیڈ یا ان ویلکم پینک اٹیکس جو ہے انسان کی ول کے بغیر جو ہے آ رہے ہوتے ہیں. لائک ود ان سیکنڈ جو ہے آ جاتے ہیں, ود ان سیکنڈ جا کے غائب ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی کوئی اس طرح خاص ٹیم یا خاص وہ نہیں ہوتی, ریزن نہیں ہوتی جس طرح یہاں پہ سیپریشن کی وجہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایگورافوبیا ہے. ایگورافوبیا میں جو ہے نا unlike individual with agoraphobia, those with separation disorder are not anxious about being trapped or incapacitated in situation. اچھا, ایگورافوبیا پہلے سمجھے. ایگورافوبیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو تنگ جگہ ہوتے ہیں تو انہیں وہاں پہ فیئر اور انزائٹی ان کی زیادہ ہو جاتی ہے کہ
تنگ جگہ سے جو ہے نا ان کا اسکیپ ہونا کافی مشکل ہو جائے گا اور اسی دوران ان پہ جا کے پھر پینک اٹیک آ جائے گی. یہ اگورافوبیا والوں کی جو ہے نا تھیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ان کی اینزائٹی پیک پہ پہنچ جاتی ہے. تو اگورافوبیا میں جو ہے نا اس کی ڈیفرینشیشن ایزیلی ہم کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو اینزائٹی اور فیئر ہوتا ہے وہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے, دیٹ escape is impossible from یا escape is difficult in the event اور panic like symptoms جو ہے جا کے ان میں ڈیولپ ہو جائیں گے. whereas اگر ہم separation anxiety disorder کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے, اس میں بیسیکلی سپریشن سے ریلیٹڈ جو ہے نا اینزائٹی کنیکٹ ہوتی ہے فرام دا میجر اٹیچمنٹ فگر, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا سارے ایک دوسرے کے ساتھ لائک سیم کریکٹرسٹک ہے, لیکن ان سب کی جو ہے تھیم صرف چینج ہے. ان دس اینزائٹی ڈس آرڈر میں اگر ہم دیکھیں تو اینزائٹی ہوتی ہے, لیکن وہ انڈیویجول کہ اس میں جو ہے نا جو وری ہوتے ہیں وہ اباؤٹ اسپیسیفک انس ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں وہ انس ہے, بٹ دا مین کنسرن اباؤٹ دا میڈیکل ڈائگنوسس not among being separated from the attachment figure, ٹھیک ہے. ان دس اینزائٹی کو ہم ایسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے, اسپیسیفک النس کے ریلیٹڈ ان کی ورینس ہوتی ہے that they have an illness. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے جو مین کنسرن ہوتا ہے وہ میڈیکل ڈائگنوسس کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سپریشن فرام اٹیچمنٹ فگر کا کوئی بھی پوائنٹ النس اینزائٹی میں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. fear of separation from loved one is common after traumatic event. trauma کے بعد fear of separation from loved one is کافی common ہو جاتا ہے, such as disaster, particularly one period of separation from loved ones were experienced during the traumatic event, especially جب سپریشن کا پیریڈ کسی نے ایکسپیرینس کیا ہو فرام میجر اٹیچمنٹ فگر آفٹر اے ٹرامیٹک ایونٹ, تو اس کے بعد جو فیئر آف سپریشن ہے وہ جا کے ڈیولپ ہو جاتی ہے. اگر ہم پی ٹی ایس ڈی میں دیکھیں تو جو سینٹرل سمپٹم ہے وہ کنسرن کرتا ہے کس چیز کے, انٹروژنس. ایک منٹ میں انٹروژنس کا دیکھتا ہوں. اچھا, انٹروژنس میں جو ڈسٹربنس ہوتی ہے, ڈسٹربنس اباؤٹ کیا انٹرفیرنسز اباؤٹ جو پاسٹ ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, انٹروژن کر رہے ہوتے ہیں یا ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اوائڈنس آف میموریز ایسوسیٹڈ ود ٹرامیٹک ایونٹ, مطلب جو میموریز جو انٹروژن میموریز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈسٹربنس میموری ہوتی ہے وہ جو کہ ایسوسیٹ کرتی ہے ٹرامیٹک ایونٹ کے ساتھ. بیسیکلی سینٹرل سمپٹمز جو ہے پی ٹی ایس ڈی میں وہ ہوتے ہیں, جہاں پہ اگر ہم سپریشن اینزائٹی میں اگر ہم دیکھیں جو ورینس اور اوائڈنس ہے وہ کنسرن کرتے ہیں کس چیز کے ساتھ, ویل بینگ آف اٹیچمنٹ فگر کے ساتھ اینڈ سپریشن فرام دیم, ٹھیک ہے. سینٹرل پی ٹی ایس ڈی کی جو سینٹرل سمپٹم ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس ٹرامیٹک ایونٹ کے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ میموری پھر بار بار آ رہی ہوتی ہے جسے ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دے آر ڈسٹربنگ ان نیچر جو کہ ایسوسیٹ کرتی ہے ٹرامیٹک ایونٹ اٹ سیلف. جہاں تک اگر سپریشن اینزائٹی کا سوال ہے تو اس میں جو ہے نا اس طرح کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, وہ سارے ویل بینگ آف اٹیچمنٹ فگر کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے, ان کی وریز اور اوائرنس اینڈ سپریشن فرام دا میجر اٹیچمنٹ فگر, ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی سر. کوئی کوشچن ہو؟ کوئی کوشچن ہے؟ نو سر. اوکے. bipolar and depressive disorder. بائیپولر اور ڈپریسو ڈس آرڈر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ایسوسیٹ کرتی ہے ود ریلیکٹنس. ریلیکٹنس مین ریفیوزل یا انویلنگنیس ٹو لیو ہوم, بٹ جو مین کنسرن ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا وری اور فیئر آف ٹربل ایونٹ فرام یا سپریشن فرام اٹیچمنٹ فگر, بٹ ان کی جو ہے نا ڈیو ٹو لو موٹیویشن فار انگیجنگ ود دا آؤٹ سائڈ ورلڈ, اس کی وجہ سے جو ہے نا دے شو ریلیکٹنس ٹو لیو ہوم, ٹھیک ہے. ڈپریشن اینڈ بائیپولر ڈس آرڈر کی بات ہو رہی ہے. however individual with anxiety disorder may become depressed while being separated or expecting or there is expectation of separation, ٹھیک ہے.
ہاں یہاں پہ پاسبلٹی ہے کہ جو سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہے وہ ڈپریس بن سکتے ہیں. کب؟ جب وہ سپریشن کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں فرام میجر اٹیچمنٹ فگر سے. Psychotic disorder, unlike the hallucination in psychotic disorder, the unusual perception experience, unusual matlab perceptual distortion experience کر سکتے ہیں individual as separation anxiety disorder میں, but وہ ایک کیا ہوتا ہے, ایک actual stimulus کی مس پرسپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, only in certain situation, for example at night time, مطلب سویا ہوگا ایک بندہ اور ایک دم جو ہے نا اٹھ جاتا ہے اور اس ڈر سے کہ اس کی اٹیچمنٹ فگر نے کہیں اس سے سپریٹ نہ ہوا ہو یا اسے کچھ ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ جو ایکچوئل اسٹیمولس کی جو ہے نا وہ مس پرسپشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ آر ریورس بائی دا پریزنس آف این اٹیچمنٹ فگر, اور جب فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ میجر اٹیچمنٹ فگر وہاں پہ ہے تو اس کی جو مس پرسپشن ہوتی ہے وہ جا کے ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو سائیکوٹک ڈس آرڈر سے ہم اس لحاظ سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر. پرسنالٹی ڈس آرڈر, پرسنالٹی ڈس آرڈر میں اگر ہم ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کو دیکھیں تو وہ کریکٹرائز کرتا ہے بائی این indiscriminate tendency to rely on others, where indiscriminate مطلب ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں جو ہے نا دونوں جینڈر پہ جو ہے نا بندہ ریلائی کرتا ہے کسی بھی کام کے لیے. ویئر ایز اگر ہم سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر میں دیکھیں تو وہ انوالو کرتا ہے کنسرن اباؤٹ دا پراکسیمیٹی اینڈ سیفٹی. پراکسیمیٹی کو جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ پراکسیمیٹی نیئرنس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر ہے اس وہ بیسیکلی انوالو کرتا ہے کنسرن اباؤٹ دا نیئرنس اینڈ دیٹ کتنے حد تک نزدیک ہے وہ مین میجر اٹیچمنٹ فگر اس بندے کے ساتھ, اور ان کی سیفٹی کے لیے جو ہے نا کنسرن شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بارڈر لائن پرسنالٹی جو ہے نا وہ کریکٹرائز ہوتے ہیں کس چیز سے؟ فیئر آف ابینڈمنٹ میں ریجیکشن بائی لو ون, بٹ problems in identity, self-direction, interpersonal functioning, and impulsivity are additional symptoms of borderline personality disorder جو کہ absent ہوتی ہے separation anxiety disorders میں. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے ہم differentiate کر سکتے ہیں separation anxiety کو سپریشن اینزائٹی کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کس چیز سے؟ پرسنالٹی ڈس آرڈر سے, جو کہ میں نے ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر اینڈ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں سلیکٹیو میوٹزم. سپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر اے ٹو زیڈ سب سمجھ آ گئی ہے اس کے بارے میں؟ یس سر. جی سر. اچھا, اب آتے ہیں سلیکٹیو میوٹزم. Consistent failure to speak in specific social situation in which there is an expectation for speaking. اچھا, یہ continuously failure آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جا کے بولے, speak, that the individual speak in specific social situations میں جہاں پہ expectation ہوتی ہیں speaking کی. For example, at school, despite speaking in other situations. اچھا, یہ ڈسٹربنس کہاں پہ انٹرفیئر کر رہی تھی؟ ایجوکیشن اور آکوپیشنل اچیومنٹ کے ساتھ اور ود سوشل کمیونیکیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو ڈسٹربنس ہوتا ہے اس کی ڈیوریشن ایٹ لیسٹ 1 month ہونی چاہیے, بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو دا فرسٹ منتھ آف اسکول. اگر ایک بچے کی جو ہے نا پہلی منتھ ہے اسکول میں, اور ظاہر بات ہے جب بچہ پہلے مہینہ ہو یا پہلے ویک ہو تو تھوڑا سا چپ چاپ رہتا ہے, بات اتنا نہیں کرتا, تو ہم پھر سلیکٹیو میوٹزم کی ڈائگنوسس اس سچویشن پہ نہیں دیں گے. ہاں, اگر ایک مہینہ گزر جائے, دوسرے مہینے میں بھی جو ہے نا وہی چیز ہو تو پھر جا کے وہ چیز ایکنالج کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, دا فیلئر ٹو اسپیک از ناٹ ایٹریبیوٹیبل ٹو اے لیک آف نالج. اچھا, جو فیلئر ٹو اسپیک آ رہی ہے وہ لیک آف نالج کی وجہ سے نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے, اور کمفرٹ ود دا اسپوکن لینگویج ریکوائرڈ ود ان دا سوشل سچویشن, یا اسپوکن لینگویج کے ساتھ جو کہ اس سوشل سچویشن میں یوز ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, the disturbance is not better explained by a communication disorder. Disturbance جو ہے وہ communication disorder کی وجہ سے نہیں آ رہی ہوتی, like childhood onset fluency disorder, and doesn't occur exclusively during the course of autism spectrum disorder, schizophrenia, or another psychotic disorder. مین تھیم کی سمجھ آ گئی ہے that selective mutism میں کیا ہوتا ہے یس سر. سب کو؟
जी सर। अच्छा, प्रेवलेंस जो इसकी है अब वो है तकरीबन स्कूल रेंजेस में जो डेटा पॉपुलेशन डेटा की जो कलेक्शन की गई है वो इसकी प्रेवलेंस है 0.03%। एंड जो 1% जो है वो डिपेंड करता है ऑन द सेटिंग, फॉर एग्जांपल क्लिनिक वर्सेस स्कूल वर्सेस जनरल पॉपुलेशन। अच्छा, जो एजेस ऑफ द इंडिविजुअल्स है वो भी जो है ना मैटर करती है इन सैंपल में, जिसके बेस पे ये प्रेवलेंस आई है। ठीक है, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, जो टेम्परामेंटल है पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक, तो उसमें जो है ना सेलेक्टिव म्यूरिज्म आर नॉट वेल आइडेंटिफाइड। जो न्यूरोटिज्म है, नेगेटिव अफेक्टिविटी, नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट जो है, या बिहेवियरल इनहिबिशन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। एज में पेरेंटल हिस्ट्री ऑफ शाइनेस, देयर में भी पेरेंटल हिस्ट्री ऑफ शाइनेस हो, सोशल आइसोलेशन हो या सोशल एंजाइटी हो, तो उसकी वजह से जो है ना बच्चे में फिर आगे जाके सेलेक्टिव म्यूटिज्म की प्रॉब्लम या बीमारी आ सकती है। चिल्ड्रन विद सेलेक्टिव म्यूटिज्म मे हैव सबटल रिसेप्टिव लैंग्वेज difficulties. Receptive language basically कहते हैं the ability to understand and comprehend, and comprehensive निकला है comprehend, spoken language that you hear or read। ठीक है, ये receptive language है। हमारी ability होती है कि हम जाके understand करें और comprehend करें spoken language को, whether वो हम सुन रहे हैं या रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म के साथ, उन्हें क्या होता है, मे हैव सबटल रिसेप्टिव लैंग्वेज डिफिकल्टीज होती है एज कंपेयर विद देयर पीयर्स एज मेट। ऑल्दो रिसेप्टिव लैंग्वेज इज स्टिल विद इन अ नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल रेंज होती है। यहाँ तक कि जो रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है वो नॉर्मल विद इन अ नॉर्मल रेंज होती है, उसके बावजूद भी जो है ना वो सेलेक्टिव म्यूटिज्म के साथ जो बच्चा होता है वो जाके प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज में। एनवायरमेंटल, जो सोशल इनहिबिशन है, इनहिबिशन बेसिकली किसे कहते हैं आप लोग के ख्याल में? सर किसी किसी चीज को चीज को रोकना, स्टॉप करना। स्टॉप करना। तो सोशल इनहिबिशन जो है, एक मिनट, अच्छा, जो सोशल इनहिबिशन है ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स, ये भी जो है ना एक मॉडल सर्व होता है, एज अ मॉडल अपना रोल प्ले कर रहा होता है। किस चीज में? सोशल रेटिसेंस में। सोशल रेटिनेंस कहते हैं, सोशल रेटिनेंस साइलेंस से निकला हुआ है। ठीक है, एंड सेलेक्टिव म्यूटिज्म इन चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब सोशल इनहिबिशन की वजह से बच्चों में सोशल रेटिसेंस एंड सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिवेलप हो सकती है। फर्दर मोर, जो पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद सेलेक्टिव म्यूटिज्म हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं एंड मोर कंट्रोलिंग होते हैं देन पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विदाउट विद अदर एंजाइटी डिसऑर्डर और नो एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आते थे। Genetics and physiological factors. Because of the significant overlap between selective mutism and social anxiety disorder, there may be shared genetic factors between these conditions। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो भी जो है ना लाइक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे पेरेंट्स से। जिस तरह हमने पेरेंट टेम्परामेंट में कहा है कि हिस्ट्री ऑफ शाइनेस और सोशल एंजाइटी अगर पेरेंट्स में हो तो वो जीन्स जो है पॉसिबिलिटी है कि वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में फिर ट्रांसफर हो। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, सेलेक्टिव म्यूटिज्म शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्पीच डिस्टर्बेंस that are better explained by communication disorder such as speech sound disorder, childhood onset fluency disorder or pragmatic social or communication disorder। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सेलेक्टिव म्यूटिज्म को डिस्टिंग्विश करनी चाहिए, डिफरेंशिएट करनी चाहिए फ्रॉम स्पीच डिस्टर्बेंस जो कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की वजह से आ रही हो। ठीक है, यहाँ पे क्या, अनलाइक सेलेक्टिव म्यूटिज्म, जो स्पीच डिस्टर्बेंस इन कंडीशंस में है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती किस चीज़ के, स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन में। मतलब ये है कि जो सेलेक्टिव म्यूटिज्म है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन में जाके शो हो रहे होते हैं, लेकिन ये जो स्पीच डिस्टर्बेंस ड्यू टू कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किस चीज़ के रिलेटेड, स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन के रिलेटेड, बल्कि हर जगह उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है।
neurodevelopmental disorder and schizophrenia and psychotic disorder. Individuals with an autism spectrum disorder, schizophrenia, or another psychotic disorder or severe intellectual disability may have problem in social communication and be unable to speak appropriately in social situation. ٹھیک ہے. ان کنٹراسٹ اگر ہم سلیکٹیو میوٹزم کو دیکھیں, ہم جا کے سلیکٹیو میوٹزم کے ڈائگنوسس تب جا کے دیتے ہیں جب بچہ کیا ہو, بچہ جا کے اسٹیبلش کرے کیپیسٹی کو کہ وہ جا کے اسپیک کرے ان سم سوشل سچویشن کے, بٹ ان ادر سچویشن وہ جا کے بالکل میوٹ رہے, تو پھر جا کے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں سلیکٹیو میوٹزم کو. اوکے, سوشل انزائٹی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سوشل انزائٹی اینڈ سوشل اوائڈنس جو ہے, ان سوشل انزائٹی میں بھی ایسوسیٹڈ ود سلیکٹیو میوٹزم. ان سچ کیسز ہم دونوں ڈائگنوسس پہ جا کے دے سکتے ہیں. اچھا, یہاں تک سلیکٹیو میوٹزم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. سلیکٹیو میوٹزم کی A to Z سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. اچھا, اس کے بعد یس میں سر. یہ لنک ختم ہو رہا ہے تو میں نیو لنک شیئر کر رہا ہوں, اس میں بس لاسٹ ڈس آرڈر ہے جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر آج کے لیکچر کا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک سائیکوپیتھولوجی کا اسٹارٹ کریں گے.